अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि नाम से पता चलता है कि हमने ये चैनल मदर्स की गाइड के लिए बनाया है। गाइडेंस देंगे हम इसमें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम शुरू से लेके आखिर में इनके बच्चे की इंडिपेंडेंट होने तक आपको सारी गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंजर्स या रिस्क हैं प्रेगनेंसी की, जो हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फेस करने पड़ते हैं। तो वी विल गो विद 35 मेजर रिस्क्स यू मस्ट नो अबाउट प्रेगनेंसी, यानी हमल से मुतल्लिक 35 बड़े बड़े खतरात जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जो न्यू मदर्स बन रही हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और अगर किसी के साथ मिसहैप हो चुका है, मिसकैरेज का या इस तरह की चीज़ें, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और इन चीज़ों से अवॉइड करें। तो पहला रिस्क है रिस्क ऑफ ब्लीच क्रीम, यानी कि ब्लीच क्रीम से खतरा। तो यूजुअली जो गर्ल्स हैं वो चेहरा मुरझा जाता है प्रेगनेंसी में, तो अपने आप को सेट करने के लिए थोड़ा ब्लीच क्रीम या फेशियल वगैरह करवाती हैं। तो उसमें स्किन में एब्जॉर्प्शन के चांसेस होते हैं केमिकल्स के। उसके अलावा नाक से ब्लीच की जो इफेक्ट जाते हैं उससे बच्चे के लिए सांस का खतरा हो सकता है, तो इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। सेकंड है रिस्क ऑफ स्क्वाट पोस्चर, यानी कि पैरों पर वजन डालकर बैठने से खतरा। जब लड़कियां नई शादी होती है तो वो एक्टिव होती हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता कि अगर हम इस पोस्चर में बैठेंगे तो यूट्रस के ऊपर वजन पड़ेगा और बच्चे का कनेक्शन वीक होगा, तो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ 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 इस पोस्चर में आप बिल्कुल भी नहीं बैठें, उसको टोटली अवॉइड करें। थर्ड रिस्क है रिस्क ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि ठंडे मशरूबात से खतरा। जब 7th मंथ स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तो उसके बाद अगर आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें तो आपके बच्चे के लिए चेस्ट इन्फेक्शन का मसला क्रिएट हो सकता है और इसके अलावा उसको सांस का मसला भी हो सकता है, क्योंकि ठंडे मशरूबात ऑब्वियसली चेस्ट में इन्फेक्शन कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। फोर्थ रिस्क है रिस्क ऑफ ओवर एक्सरसाइज, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश से खतरा। आमतौर पे औरतें कोशिश करती हैं कि हम कुछ एक्सरसाइज करें जिससे हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए और हम ऑपरेशन से बच जाएं। तो आपको प्लीज़ मैं ये बता दूं कि ये स्क्वाट पोजीशन और ये डंट वाली पोजीशन, इन पोजीशन से आप बिल्कुल अवॉइड करें और ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आपके लिए ख़तरा हो सकती है और आपके बेबी के लिए भी। नेक्स्ट रिस्क है रिस्क ऑफ इनहाइजेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि आलूदा फल और सब्जियों से खतरा। तो जब आप मार्केट से परचेज करते हैं फल और सब्जियां, तो उनके ऊपर पेस्चराइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं, जो अगर आप इसको धोए बगैर यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जाएंगे और ये आपके बेबी के लिए नुकसानदेह होंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट रिस्क है रिस्क ऑफ टैक्सोप्लाज्मोसिस, यानी टैक्सोप्लाज्मोसिस से खतरा। अब ये क्या है? ये है बिल्लियों की लिटर से जो इन्फेक्शन पैदा होता है, ये आपके बेबी के लिए बहुत खतरनाक है। आप लिटर वगैरह को ज़मीन में दबा के रखें या इसको डेली बेसिस पे चेंज करें और कोशिश करें कि ये काम आप खुद मत करें और इस इन्फेक्शन से बचे रहें। जो नेक्स्ट रिस्क है वो है रिस्क ऑफ स्मोकिंग, यानी सिगरेट नोशी से खतरा। इसमें बच्चे की सडन डेथ हो सकती है और बच्चा प्रीमेच्योर हो सकता है। इसके अलावा बच्चा का वेट कम हो सकता है और एस्थमेटिक हो सकता है बेबी। तो इतने सारे रिस्क आप अवॉइड करें, क्योंकि आपके लिए बच्चा आपका सिगरेट से ज़्यादा कीमती होना चाहिए। तो वैसे तो एशियन गर्ल्स नहीं इतना इस्तेमाल करती, लेकिन अगर आप करती हैं तो बिल्कुल ना करें। रिस्क ऑफ बग स्प्रे, यानी कि कीड़े मारद व्याध से खतरा। आम रूटीन में फीमेल्स घर में कीड़े मारद व्याध का स्प्रे करती हैं, जो प्रेगनेंसी में उनको अवॉइड करना है, क्योंकि जब नाक के ज़रिए इस तरह का केमिकल आपके लंग्स में जाएगा और लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो फिर ये आपके बेबी के लिए खतरा होगा। तो बेहतर है कि आप ये काम खुद मत करें और अगर कोई कर रहा है तो आप उस एरिया से दूर चले जाएं। नेक्स्ट रिस्क है रिस्क ऑफ इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि नामुनासिब फर्ज से खतरा।
اس میں اگر آپ کی جو سروکس ہے یعنی کہ نظام اندہانی جسے کہتے ہیں اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو اس کو وہ آپ کے بیبی کی برتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو آپ نے ڈاکٹر کو کمپلیٹ چیک اپ کرانا ہے, اور اگر کوئی کسی قسم کا یہاں پہ انفیکشن موجود ہے تو اس کو آپ نے ریگولر چیک اپ کرواتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ رسک ہے رسک آف لیکنگ ایمنیوٹک فلوئڈ, یعنی کہ بچے کی گرد تھیلی سے مائع کے اخراج سے خطرہ. کئی دفعہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی میجر جرک یا ایکسیڈنٹ یا ایسے کیس میں ایمنیوٹک فلوئڈ لیک ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک پروٹیکٹیو بیگ ہے بیسیکلی, جو کہ لیک ہو گیا تو آپ کے بیبی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی ایمرجنسی کے لیے آپ بالکل الرٹ رہیں. نیکسٹ رسک ہے رسک آف مسنگ اسینشیل ویکسینیشنز, یعنی کہ احتیاطی ٹیکے نہ لگوانے سے خطرہ. اس میں جو ٹیکے موجود ہوتے ہیں وہ ہیں مینیگیٹس کے, ریبیز کے اور ہیپاٹائٹس بی کے. تو یہ تقریباً ہاف پریگننسی کے بعد لگتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی اور آنے والے بچے کے لیے بھی. جو نیکسٹ رسک ہے وہ ہے رسک آف لوور ایبڈومینل پین. اگر آپ کو تھورلی تھرو آؤٹ دا پریگننسی پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے اور بیئربل نہیں ہے, تو آپ اس کو ضرور چیک اپ کرائیں. یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ انفیکشن کو بھی شو کرتا ہے اور یہ کسی قسم کے ڈس آرڈر کو بھی شو کرتا ہے. تو آپ اس کو نارملی ٹریٹ نہ کریں, اس کے اوپر آپ الرٹ رہیں. رسک آف اسپاٹنگ, اگر تو شروع کے ویکس میں اگر آپ کو ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہے تو یہ نارمل ہے, لیکن اگر آپ کو آخری کچھ منتھس میں یا آخری کچھ ویکس میں اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. اس کے لیے آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور اپنا تھورلی چیک اپ کرانا ہوگا کہ اس اسپاٹنگ کی کیا ریزن ہے. نیکسٹ رسک ہے رسک آف سویلنگ ان آرمز اینڈ لیگس, ٹانگوں اور بازوں میں سوجن سے خطرہ. اس عام طور پہ تو پریگننسی میں عورتیں اس کو نارمل لیتی ہیں, لیکن یہ جو سویلنگ ہے یہ بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اگر یہ سویلنگ محسوس ہو تو آپ جا کے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور ان سے سجیشن لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے. نیکسٹ رسک ہے رسک آف ٹیمپریچر, یعنی کہ بخار سے خطرہ. اگر آپ کو آخری منتھس میں تیز بخار ہو گیا ہے یا شروع کے ویکس میں بھی, تو یہ آپ کے بیبی کے لیے ڈینجرس ہے, کیونکہ جب ماں کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بیبی کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ایک اسینشیل لمٹ سے باہر نکل جائے یعنی کہ زیادہ ہو جائے تو وہ بیبی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ٹیمپریچر کو کبھی بھی آپ نارمل نہ لیں, آپ اس کو فوراً کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے. نیکسٹ رسک ہے رسک آف ٹو مچ وامیٹنگ. اگر آپ کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں اور اسپیشلی آخری ٹرائمیسٹر میں, تو آپ کو لازمی ڈاکٹر سے الٹیاں روکنے والی دوائی لینی ہوگی, کیونکہ اس سے یوٹرس پہ زور بھی لگتا ہے اور آپ میں کمزوری بھی ہو جاتی ہے, اور اس سے بچے کا ویٹ کم ہوتا ہے اور اس کی ہیلتھ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی بھی ویک ہو جاتی ہے. نیکسٹ رسک ہے رسک آف نو موومنٹ آف ایمبریو, یعنی کہ بچے کی حرکت محسوس نہ ہونے سے خطرہ. عام طور پہ بچے تقریباً 24 گھنٹے تک کے لیے ریسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو 48 آورس تک بچے کی موومنٹ نہ محسوس ہو اسپیشلی لاسٹ ٹرائمیسٹر میں, تو یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس مانیٹر کرتے رہیں اپنے بچے کی موومنٹ کو, اور اس میں آپ بالکل بھی لیزی نہ ہوں. نیکسٹ رسک ہے رسک آف ایکس ریز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکس ریز نارمل باڈی کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کی باڈی کے اندر ایک عدد جان پل رہی ہے تو اوبیسلی بار بار ایسے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس ریز مت کرائیں. اگر آپ کی پریگننسی نارمل ہے تو آپ اس کو بالکل انجوائے کریں, اور اس میں آپ ٹینشن لے کے بار بار سے اپنا الٹرا ساؤنڈ مت کروائیں. اسپیشلی کئی فیمیلز جینڈرز کے لیے بار بار کرواتی ہیں, جو کہ اچھا نہیں ہے. رسک آف مسنگ TDAP ویکسینیشن,
یہ جو ویکسینیشن ہے 3 بیماریوں کے لیے ہوتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں آپ کو ڈیپتھیریا ہے، اس میں پرٹیوسس ہے اور ٹیٹنس ہے۔ یہ ویکسینیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو پراپر ٹائم پہ لگوانا ہے۔ نیکسٹ رسک ہے ان ہائیجینک واٹر انٹیک، یعنی کہ اگر آپ ٹیپ واٹر یوز کر رہے ہیں اور یا بوائلڈ واٹر نہیں یوز کر رہے ہیں تو جرمز آپ کی باڈی میں انفیکشن کریں گے، آپ کو فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے، آپ کو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کریں۔ لیکن چونکہ آپ ایسے میں دوائیاں نہیں فالتو استعمال کر سکتے تو آپ کو اس طرح کا گندا پانی نہیں پینا۔ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے تاکہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نیکسٹ رسک ہے رسک آف اوور ہیٹنگ، زیادہ گرمائش سے خطرہ۔ سونا ٹب وغیرہ جو استعمال کرتی ہیں فیمیلز، ان کے لیے یہ ہے کہ اس سے وقت سے پہلے یوٹرس کا منہ کھل سکتا ہے اور وقت سے پہلے بیبی کی برتھ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سروکس کا جو منہ ہے وہ تقریباً ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور پہلے کھل جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ اوور ہیٹنگ مت کریں۔ رسک آف ہاؤس ہولڈ کیمیکلز، یعنی کہ گھریلو کیمیکل سے خطرہ، جیسے کہ گھر میں عورتیں باتھ روم والی بلیچ یوز کرتی ہیں یا کچن صاف کرنے والے کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فینائل یوز کرتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوائڈ کریں اور کسی کی ہیلپ لے لیں۔ اگر آپ کو گھر میں اس طرح کی صفائی چاہیے تو خود آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ رسک آف ہیئر ڈائز، یعنی کہ بالوں کی ڈائی سے خطرہ، یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ سر کی سکن میں بھی پورز ہوتے ہیں اور وہاں سے ڈائی آپ کی باڈی کے اندر ابزارب ہو سکتی ہے، اور ایز یو نو کہ یہ ڈائی میں بالکل کیمیکلز ہی ہوتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، اور اس قسم کے کیمیکل سے آپ کے بیبی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو رسک ہے وہ رسک آف اسپارٹم ہے۔ اسپارٹم عام طور پہ کولڈ ڈرنکس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایک ریئر قسم کا سنڈروم ہے PKU کے نام سے، اگر آپ کے پارٹنر کو یہ لاحق ہے تو جو اسپارٹم میں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ہماری باڈی اس کو توڑ نہیں سکتی، تو وہ ہماری باڈی کے لیے ڈینجرس ہوتے ہیں اور بچے میں بھی یہ سنڈروم پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اسپارٹم والے کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال نہ کریں۔ نیکسٹ جو رسک ہے رسک آف ڈرگز ہے، یعنی کہ نشہ آور اشیاء سے خطرہ۔ اس میں اگر آپ ڈرگز لیتے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح سے اویئر ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کے بچے کی گروتھ رک سکتی ہے، آپ کا بچہ مینٹلی یا فزیکلی ڈسیبل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو فار دا گاڈ سیک آپ لوگ اس قسم کی ڈرگز بالکل مت استعمال کریں۔ نیکسٹ رسک آف سی فوڈز، اسپیشلی آپ نے ٹونا فش ہو گئی، سواٹ فش ہو گئی اور کنگ میکریل ہو گئی، یہ اس طرح کی جو ہیں آپ نے مچھلیاں اور اپنے فوڈ میں استعمال نہیں کرنی۔ اس سے آپ کے بیبی کے لیے خطرہ ہے۔ آپ نے فش کے استعمال میں اور سی فوڈ کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی ہے کہ اس سے رسکس ہیں آپ کی پریگننسی کے لیے۔ نیکسٹ رسکس آف کیفین، یعنی کہ کیفین پینے سے خطرہ۔ اگر آپ کی نارمل یوزیج 200 سے 300 گرام تک ہے تو پھر ٹھیک ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو اوائڈ کریں یا اس لمٹ سے ایکسیڈ نہ کریں۔ اس سے آپ کے بیبی کی مینٹل گروتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس سے ڈسیبلٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ اور نیکسٹ رسک ہے رسک آف الکوہل، یعنی کہ شراب پینے سے خطرہ۔ یوزلی تو ایشین گرلز ایسا نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی کرتی ہیں تو ان کو پریگننسی میں یہ ٹوٹلی چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لیے زہر ہے۔ اس سے ہر طرح کی ڈسیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی، بیہیویئر میں بھی اب نارملٹیز ہو سکتی ہیں۔ دیکھنے میں بچہ صحیح ہو لیکن بیہیویئر نارمل نہ ہو، تو یہ سب کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔
رسک آف ہائی شوگر لیول، جب ویٹ گین ہوتا ہے تو اکثر جو پینکریاز ہے یعنی لبلبا ہے وہ پریس ہو جاتا ہے اور وہ ورک کرنا بند کر دیتا ہے۔ پریگننسی میں کئی عورتوں کو شوگر ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیمپریری ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے اپنا اس کا لیول مانیٹر کرتے رہنا ہے اور اس کو نارمل لمٹ میں رکھنا ہے، کیونکہ ہائی شوگر سے آپ کی ڈیلیوری میں بہت خطرات ہو سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ رسک ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، تو فشار خون بڑھنے سے خطرہ، یعنی کہ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو آپ نے لاسٹ منتھس میں آپ نے بالکل نمک کا استعمال کم کر دینا ہے اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی اپنی باڈی کو، ریسٹ پوزیشن پہ رکھنا ہے اور اسپیشلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر آپ کا سیزیرین کرا سکتا ہے۔ نیکسٹ جو رسک ہے وہ ہے رسک آف انٹر کورس، یعنی مباشرت کرنے سے خطرہ۔ اگر آپ کی ہسٹری میں مس کیریج یا آپ کے جو ہے پریگننسی میں پری میچور بیبی کی ہسٹری موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ پریگننسی میں یا اب جو آپ کی پریگننسی ہے اس میں اس کو اوائڈ کریں، اور اگر کرنا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے مشورہ لے کر کریں۔ نیکسٹ جو رسک ہے وہ ہے رسک آف پپایا اور پائن ایپل کی، تو اولڈ وائفز کہتی تھیں کہ پپیتا یا اناناس کھانے سے آپ کی پریگننسی کو خطرہ ہوتا ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، لیکن یہ میں نے پوائنٹ اس لیے بنایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری باڈی میں ان دونوں فروٹس کھانے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو پرانی ٹیلز ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ان کا سائنٹیفک کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک بات مشہور ہے کہ گھی کھانے سے آخری 2-3 مہینوں میں ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ عورت ویٹ گین کر لیتی ہے، الٹا اس کو پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ویٹ گین ہو گیا ہوتا ہے اور بعد میں پھر ویٹ ریڈیوس نہیں ہو پاتا، لیکن اس کا لٹرلی ڈیلیوری سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ رسک آف ویٹ اپ لفٹنگ، یعنی کہ وزن اٹھانے سے خطرہ، تو عام روٹین میں عورتیں پانی کی بوتلیں اور کپڑے، گیلے کپڑے دھو کے اٹھانے میں اور اس طرح کی چیزوں کو عام روٹین میں لیتی ہیں، لیکن اگر آپ کی باڈی ویک ہے اور آپ کی ایج 20 سے کم ہے تو آپ کو ویٹ بالکل بھی نہیں اٹھانا، کیونکہ آپ کی باڈی خود بھی کمزور ہوتی ہے تو آپ کا جو بیبی سے کنیکشن ہے وہ بھی ویک ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو وزن اٹھانے سے ٹوٹلی پرہیز کرنی ہے۔ رسک آف ٹریولنگ، یعنی سفر کرنے سے خطرہ، اگر آپ ایروپلین وغیرہ سے یا لانگ سفر کر رہی ہیں، کوئی بھی ٹریول کر رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے بیچ میں گیپ لیں اور 1 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ تھوڑی سی واک کر لیں، کیونکہ جڑ کے بیٹھے رہنا بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور تھوڑی سی موومنٹ ہونی چاہیے باڈی میں۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ڈینجرز ہیں آپ کو اس سے اویئر کروں، اور کوشش کروں کہ آپ ان سب کو فالو کر کے اپنی پریگننسی کو سیف بنائیں اور ایک ہیلدی بیبی کو پیدا کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں، اپنی فیڈ بیک دیں۔ ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے سیم نیم کے ساتھ، وہاں پہ آ کے بھی آپ ہم سے ان باکس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیوز سے انفارمیشن ملتی رہے، اور اپنی جو کزنس یا فرینڈس جو کہ پریگننٹ ہیں ان کو آپ اس کا لنک دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ تھینک یو۔